प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की, जो आज कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में वजीर आजम ने नैब के कल जारी किए गए प्रेस रिलीज पर सख्त तनकीद की। नैब ने कल एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें बताया गया था कि वर्ल्ड बैंक की 2016 की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर पर नोटिस लिया गया और तहकीकात की जाएंगी। प्रेस रिलीज के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 4.9 अरब डॉलर की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत भिजवाई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2016 में ही इस खबर की तरदीद कर चुकी है और कल वर्ल्ड बैंक ने भी वजाहत की कि इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत हैं। उसके बाद बात करेंगे जनूबी पंजाब सूबा महाज के अरकान की, जो आज बाकायदा पीटीआई में शामिल हो गए। इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनूबी पंजाब सूबा महाज के सदर खुसरो बख्तियार ने कहा कि वो पीटीआई में इसलिए शामिल हुए क्योंकि पीटीआई ने अपने मंशूर में जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का वादा किया है। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कल ऐलान किया कि ईरान के साथ 2012 में किए गए मुआहदे से अमेरिका को निकाल रहे हैं। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोल-पाकिस्तान। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोल_पाकिस्तान_। बोलबोल_पाकिस्तान@dawnnews.tv पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। कुलमीने, मैं तो अवॉइड करना चाहता था, बहुत कुछ हो गया। ये जो हमारे जावेद इकबाल साहब ने कारनामा दिखाया है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें मसला ये है, तुम्हें पता है कि हम जब से ये एहतसाब के केसेस वगैरह ये वो हो रहे हैं, हम अपने आप को दूर रखते हैं, कोशिश करते हैं कि और इशू कि भाई और इशू आए। बस ठीक है जी, मुकदमे चल रहे हैं, उनके जो फैसले आ रहे हैं सर आँखों पर, वो जाने, उनका काम जाने। और हम और चीज़ों पे भी फोकस करना हम प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें मुसीबत हमारी ये हो जाती है कि ये साहब ने बिलाखिर, जावेद इकबाल साहब, ही हैज़ गॉन सो फार ड्रंक, जो इख्तदार, वो एक तो कहते हैं ना कि पार करप्ट के इख्तदार आपको अजीबो गरीब बना देता है, और एब्सोल्यूट पार, वो तो बहुत ही अजीबो गरीब बना देता है। तो कुछ केसेस में लोग करप्ट हो जाते हैं, कुछ चीजों में रौनक में उनका दिमाग जो है वो यानी काम करना छोड़ समझते हैं कि उनके अलावा और दुनिया में कोई नहीं। मकसद ये कि इनके साथ एक पैटर्न है। मैं इसलिए अवॉइड करना चाहता था कि अगर ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब वाला वाकया हुआ होता तो बखुदा मैं शायद आज डिस्कस ही न करता। तो मैं याद होगा 16 अप्रैल को इन्होंने गए थे कौमी असेंबली में टहलते बहलते, ये मिसिंग पर्सन के माशाल्लाह एक जमाने में इंचार्ज थे। इन्होंने एबटाबाद कमीशन में भी हमें बताना था, पूरी कौम को अभी तक ये भी नहीं पता कि यहाँ पे उसामा था या नहीं जी। तो वहां पे उन्होंने ये ऐलान कर दिया, ये तो उस पर मैंने को कमेंट किया था। आज वो कौमी असेंबली की एक कमेटी के पास जाते हैं मिसिंग पर्संस के हवाले से, और स्ट्रेट अवे कहते हैं कि पाकिस्तानियों को गैर मुल्कियों के हवाले करने के बस डॉलर वसूल किए गए। अच्छा, आप जज साहब हैं यार, आपके पास ये पूरी इत्तिलात है, इनकी बेसिस पर एक अच्छा सा केस बना के दें सर। एहतसाब के जो अमल कर तो रहे हैं आप इसी हवाले से। अच्छा, आप उसमें ये कि आप मतलब जनरल मुशर्रफ साहब को कुछ नहीं कह सकते, तो बकौल इनके ये क्लेम कर रहे हैं कि आफ्ताब शेरपाव साहब के इक़दामात की तहकीकात करवानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4000 पाकिस्तानी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तो क्या मेरे घर के तो वजीर आप चेयरमैन एहतसाब है ना, तो आप बुला लें मिस्टर शेरपाव, बैठे हो, ये 4000 पाकिस्तानी दिए, क्या वसूल पाया? अच्छा, ये हुआ। दूसरे दिन नहीं, वो मैं तो एक खबर छपी थी उसका हवाला दे रहा हूं। फिर शेरपाव साहब बेचारे को ऐसी वजाहत करनी पड़ी, बाकायदा नहीं, लेकिन खुद कहते मैंने तो अखबार में पढ़ा था।
نہیں تو آپ کے اچھا تو بھائی اخبارات میں پڑھا تھا نا نصرت صاحب، اور شہداء کی زمینوں کی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں وہ نہیں پڑھا. وہ پلاٹ نہیں ملے. مسٹر چیئرمین احتساب، کہاں تک پہنچا وہ معاملہ؟ کیونکہ اس میں کامران صاحب ان کے آگے کوئی سیکنڈ نیم ہے لگتا ہے. بس چھوڑ دے نصرت صاحب. تو اتنی یعنی کہ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد انہی کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کیس ہوتا تو میں خدا کی قسم سے ڈسکس نہ کرتا. بابر ستار صاحب انتہائی دیوے مزاج کے، بہت سوچ سمجھ کر لکھنے والے وکیل آدمی ہیں. نارملی لیگل ایشوز پہ ہی. اب سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں امتیاز الہی صاحب سابق. ان کو گرفتار کیا ان لوگوں نے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یار آپ لوگوں کو ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ان کو بدنام کر دیتے ہیں. مطلب ایک آدمی کو گرفتار، ایک تو لمبی چوڑی پھر دیں گے، ایک رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے شارع عام پہ بوسو کنار کرتے. مطلب بندہ تو بدنام ہو گیا. اب ان پہ الزام یہ لگا کہ جی انہوں نے قومی خزانے میں 431 ملین، کتنے بنے کو تقریباً 43 کروڑ، 43 کروڑ، بالکل وہ ہوا. بعد میں پتہ یہ چلا کہ اصل میں ایک کلچرل سینٹر بن رہا تھا. تو بطور سی ڈی اے چیئرمین انہوں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے، اس کی تو نہ فیزیبلٹی بنی ہے، فلاں بنی ہے. اور یہ ساری باتوں کی بنیاد پر ضمانت کس نے لی ان صاحب کی؟ یہ کہتے ہوئے کہ یار یہ تم لوگوں نے کیا کیس بنایا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے. میں نے نہیں. اور یہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں. جی ان کے بنائے ہوئے کیس کو مندرجہ ذیل باتیں کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں بھائی اس بندے نے تو بلکہ آبجیکٹ کیا تھا، اور آپ نے اس بندے کو جس نے معترض ہو کر ایک عمارت کی تعمیر رکوائی، اس کو آپ نے اس کو پکڑ کے اور ساتھ کہہ دیا کہ جی 431 ملین 43 کروڑ کھا گیا یہ بندے. تو بابر صاحب کی داد فریاد یہ تھی کہ یار یہ جو کسی کی ریپوٹیشن تو فیصلہ آیا، یہ تو جنگل میں مورنا چاہا کس نے دیکھا. لیکن پہلے تو خبریں چھپ گئی، وہ جو ویژول ہے کہ ان کو لے کے جا رہے ہیں، وہ لے کر جا رہے ہیں. پھر ان کو یہ بھی دوسرا شوق ہے جیل کے پیچھے دکھانے کا. چھوٹا سا اس کے اندر ایک آئی ایس آئی بیٹھا ہوا ہے چیئرمین نیب کے اندر. اس کے بعد یہ آئی ایس آئی جو ہیں، اے ایس آئی، یہ جناب کیا کرتے ہیں؟ ہاں چھوٹا تھانے دار اندر بیٹھا ہوا ہے. وہی کہتا ہوں نا جب طاقت آئے نا تو دے گیٹ پارٹ ڈرنک، اور ان پہ چیک ہونا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں ایبسولوٹ پار. یہ چھوٹا سا تھانے دار جو ہے، کل انہوں نے ایسا انقلاب کیا کہ سابق وزیر اعظم جو آلریڈی سپریم کورٹ کے ہاتھوں نااہل ہو چکا ہے، اس نے 4 ارب ڈالر، 4 ارب امریکی ڈالر منی لانڈر کر کے انڈیا بھیجے. منی لانڈر کر کے. اچھا وہ ورلڈ بینک نے یہ منی لانڈرنگ کیا ہوئی جو کاغذوں میں آ گئی؟ جی اچھا وہ بھی امریکہ کا ڈالر اس کثیر تعداد میں 4 ارب. موو کہاں گیا ہے؟ انڈیا. کل سے انڈیا کے اخبارات میں ٹیلی ویژن میں مذاق اڑ رہا ہے کہ بھائی وہ پیسے کہاں ہے جو مودی کے یار نے بھیجے تھے، وہ تقریباً 5 ارب ڈالر. اتنی مذاقہ خیز یہ تھی کہ ورلڈ بینک کو ورلڈ بینک کو، عالمی بینک کو، جس کی رپورٹ پہ انحصار کر کے انہیں یہ تردید جاری کرنا 2 سال پرانی رپورٹ نصرت صاحب ان کی. انہوں نے کہا بھائی ہماری 2016 میں ایک رپورٹ چھپی تھی، اس رپورٹ میں کچھ فرض کر کے کچھ جائزے لیے گئے تھے، اس میں کسی منی لانڈرنگ کا ذکر نہیں ہے اور کسی کا نام بھی نہیں ہے. اب یہ سارا کرنے کے باوجود آج جو آئی ہے وضاحت نیب کی، وضاحت میں پہلے بعد میں، اب آج وضاحت کرتے ہیں. یہ تو اس سے بھی زیادہ مجھے عجیب یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ چیئرمین نیب ٹوٹلی انکمپیٹنٹ ہے. یا تو کسی اور کے اشارے پہ کام کرتا ہے یا کلرک کو بھی چھوڑا کہ اچھا کی یہ کگی بات ہے. ٹھیک، یہ پریس کے بعد جو آج انہوں نے کیا ہے وہ تو اس سے زیادہ مور اوور ہے. یس ناٹ کہ اچھا ہم سے غلط کہتے ہیں کہ جی ہوا یہ کہ منی لانڈرنگ کی رقم کب واپس لائی جائے گی. اس عنوان کے تحت ایک بہت بڑا ہمارے ملک کا اخبار ہے روزنامہ اوصاف، اس میں ایک مضمون چھپا محمد توصیف الحق صدیقی. اب محمد توصیف الحق صدیقی کو
میں تو چونکہ اینکر ہوں سرخی پاؤڈر لگا کے بیٹھتا ہوں. جو لوگ صحافت کرتے ہیں اسلام آباد میں انہیں پتا ہوگا کہ کتنے بڑے اکنامکس کے ایکسپرٹ ہیں. میں نے کوشش کیا گوگل کروں, مجھے ہاں جی وہ آپ کر رہے تھے جب میں جا رہی تھی اوپر تیاری کے لیے تو ملا آپ کو, میں یہی پوچھنے لگی تھی. لیکن چونکہ میں صحافی نہیں ہوں, میں نے مجھے بھی فرسٹ سرچ پہ آپ کے لیے نہیں بیچتا تھا, مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کے آپ کو کیا پتا ہوگا نصرت صاحب کا, اور اکانومی کا تو مجھے بالکل نہیں پتا. کہنے لگے اس میں یہ کالم چھپا تھا, کالم not even an investigative. زاویہ نگاہ وہ کالم ہے جو گھر گھر پڑھا جاتا ہے, اس پہ بہت پریشان ہوئے, ریگولر اس کے قاری ہوں گے. کہنے لگے اس کے مطابق سابق وزیر اعظم نے یہ سب کچھ کیا تھا. تو اب وہ کالم جو ہے بی بی وہ یہ ہے, مل گیا وہ کالم, چلے مبارک. نہیں میں نے وہ تحقیق گزشتہ شماروں میں سے منی لانڈرنگ کی رقم کب واپس لائی جائے گی. محمد توصیف الحق صدیقی کون ہے یہ مجھے نہیں, میں نے تو گوگل کر کے بھی نہیں مجھے پتا چلا. اور چونکہ میں سرخی پاؤڈر لگا کے اینکری کرنے بیٹھ گیا ہوں, چونکہ صحافت سے اگر میرا تعلق ہوتا تو یقیناً بتا دیتا کہ یہ کوئی اکنام. مجھے بابر ریاض نام کے کسی شخص کا پتا ہے, خرم کا پتا ہے, ایک صاحب ضیاء الدین ہوتے ہیں, شاہد صاحب ہوتے ہیں, حبیب کیانی صاحب ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں جو مجھے, لیکن ان صاحب کا میں نے نام نہیں سنا. ان کے کالم میں کیا تھا پھر, کیا نکلا؟ ان کے کالم میں بنیادی کہانی یہ تھی کہ نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے جب وہ امریکہ کے سرکاری دورے پر تھے, امریکی کانگریس اور امریکی سینٹ کے ممبران کو کہلوایا کہ ان کے برسر اقتدار نہ رہنے سے افغانستان کی حکومت اور امریکی مسلح افواج کو سخت ترین خطرات پیش آئیں گے اور سمندروں میں گشت کرتے ہوئے امریکی بحری بیڑوں کو تباہ کر دیا جائے گا. اس سے تو ثابت یہ ہوا کہ یہ صدیقی صاحب کی جو مین اسپیشلائزیشن ہے وہ اکانومی نہیں ہے, وہ قومی سیکیورٹی کے امور پر اور خاص طور پر اس طرح کی باتیں کہ کیسے بحری بیڑے تباہ کیے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں غور کرتے ہیں. لیکن بھائی ہوتی ہے اپنی اپنی اسپیشلٹی. اس کے بعد اسی کالم میں انہوں نے لکھا کہ بھارتی تاجر جندل کے ذریعے بھارتی حکومت کو پیغام بھجوایا کہ وہ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو کا کیس عالمی عدالت میں لے جائیں اور اس کی سزائے موت. اچھا بھارت کو خود خیال نہیں آیا ویسے, ہاں یہ بات یہ انہوں نے عالمی عدالت میں جانے, نواز شریف ان کے پاس ہوں گے لسننگ ڈیوائسز ہوں گی, ایکسپرٹیز ہوگی نا صاحب کی. اسی بات کرتے کرتے پھر انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق سے یہ بھارت کے ساتھ اس شخص کے تعلقات طے نہیں ہے, وہ $4 ارب. اچھا یہ کالم چونکہ بہت اشتیاق سے پڑھتے ہیں, صبح اٹھتے ہی پہلا کالم شاید ان کا پڑھتے ہیں, تو جج صاحب نے فوراً $4 ارب دشمن ملک دے خزانے جاوے میں نہیں چھڈاں گا. سلطان رائی نے جناب وہ پریس کانفرنس دے دی, وہ ریلیز ایشو کر دی. بس اب ڈرتے ڈرتے مجھے پتا ہے آپ جاوید اقبال صاحب نہیں, لیکن جب انہیں پتا چل گیا آج ورلڈ بینک کی بھی آ گئی, اسٹیٹ بینک کی پرانی وہ خبر دوبارہ چل گئی, تو انہوں نے یہ کیوں نہیں لکھا اس میں کہ اب ہم نہیں ختم ہو گئی بات. ارے یہی بات نہیں, اخبار پڑھنے کے یہ اتنے شوقین ہیں مسٹر جاوید اقبال, تو روزنامہ اوصاف جتنا مشہور کالم نہیں, اخبار نہیں, محمد توصیف الحق صدیقی جیسے بہت ہی جید کالم نگار نہیں, لیکن ایک چھوٹا سا انگریزی زبان میں اخبار نکلتا ہے, ڈان اس کا نام ہے. ڈان میں اے اخبارات کے اتنے شدید قاری, اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اخبار کا ایک ایک لفظ پڑھنے والے جسٹس جاوید اقبال ستمبر 2016 کو ایک اداریہ چھپا تھا. اس میں یہ کہا گیا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا باس, ڈان کی نہ مانے نا, ورلڈ بینک کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے کسی اب تو جب ورلڈ بینک کی بھی آ گئی, لیکن پھر بھی حوالے کے لیے تو میں کیوں نہ کہوں کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ادارے میں کیا ہو رہا ہے. صحیح, چلیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس بندے کو یہ بھی تو اخبار پڑھتے ہیں نا یہ تو, اور اخبار بھی صرف ایک پڑھتے ہوں گے شاید, کیونکہ وقت کم ہے. بالکل. بہرحال بریک. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ یہ تو گلبی نے آئی ایم سوری میں آئی ایم جمپنگ دا گن. ایک منٹ جی, سیالکوٹ سے کال ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. پہلے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے اینالسٹ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, اور میں صرف ایک ہی پروگرام دیکھتا ہوں سر جو آپ کا ہے سر. بڑی مہربانی آپ کی. اور ریئلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اینالسٹ اور سپورٹر کے پروگرام میں بہت فرق ہوتا ہے,
اور دیٹس وائی میں آپ کو ایک ٹرو اینالسٹ سمجھ کر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, اور میں اکانومسٹ بھی ہوں. اور دوسری میں آپ کو بات تھوڑی سی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ $4.9 بلین سر اس وقت کی اکانومی کا 18% بنتا ہے, یعنی 18%, ٹھیک ہے, یعنی 18% پیسہ باہر چلا گیا اور کسی کو پکانے کان خبر نہیں ہوئی اور ڈالر بھی نہیں ملا. مزے کی بات یہ ہے. وہی نا جی. اور سر وہ یہ کہ بھارت والوں کو بھی پتہ نہیں چلا اتنی رقم آ گئی. میں یہی عرض کر رہا ہوں, تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی کائنڈلی جو ہے جی آپ کی وجہ سے جی بہت شکریہ جی, ہمیں یہ فگر بھی مل گیا کہ اس وقت ہماری ٹوٹل اکانومی کا یہ 18% تھا, یہ جو رقم بتائی گئی ہے. تو وہ نکل جائے یہاں سے. 1 منٹ, کشمیر سے کال ہے, میں نے آگے بات کرنی. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. ہلو, وہ کشمیر والے جو ہیں اب بس اپنی آواز سن رہے ہیں, سوری بھیا ڈراپ کریں. اچھا, اب یہ تو کار ہائے نمایاں ہو گئے جسٹس جاوید اقبال صاحب کے, ریٹائرڈ. لیکن دوسری طرف آپ نے جو انٹرو میں بیان فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب بہت غصے میں تھے, آپ ذرا ان کی 2 نمبری بھی بیان کر دوں میں. یار آپ قائد ایوان ہیں, آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں ملک کی بڑی بدنامی ہوئی ہے, دیکھو برڈ پہ اس طرح تو آئندہ الیکشن میں تو اسمبلی کمیٹی بنائے. بھائی صاحب, مسٹر خاقان عباسی کہ 2 نمبریاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ شاہد صاحب آپ نے دیکھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنانے والے بہت اپسیٹ ہیں کہ یار یہ کیا ہوا. اچھا, بین الاقوامی اب آپ نے بھی کارروائی ڈالنی تھی. گھبرائے نا میاں صاحب, اسی جو ہے ہمیں بھائی, آپ وزیر اعظم پاکستان ہو, آپ قائد ایوان ہو, اسپیکر کو کیوں کہہ رہے ہو اسمبلی بناؤ؟ یہ اسمبلی کے رول ہیں. اسمبلی کے اندر جو ہے کمیٹی بنانے کے رولز ہیں, وہ ان کو دکھانا, اگر میں نے تمہیں کہا تھا ڈھونڈ لو. ہاں, اس رول کے مطابق یہ مطلب انہیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 244B, ٹھیک ہے, 244 کا انہوں نے حوالہ بھی دیا. اچھا, رائٹ. 244B کے تحت دا اسمبلی یعنی قومی اسمبلی میں بائی موشن اپوائنٹ اے اسپیشل کمیٹی رائٹ which shall have. ہاں, آپ کھڑے ہوتے اپنا خطاب فرمانے کے بعد کہتے جناب اسپیکر, میں ایز رکن قومی اسمبلی شاہد خاقان عباسی اینڈ لیڈر آف دا ہاؤس, فرسٹ آف آل آپ ان سے استدعا کرتے کہ جی موشن مجھے اجازت دی. ٹھیک ہے, پھر وہ پٹ ہوتا, ہاؤس آپ کو اجازت دیتا, پھر آپ کہتے کہ میں یہ موشن موو کرتا ہوں کہ ایک 7 رکنی کمیٹی بنے, ٹھیک, جس میں اپوزیشن کے بھی اراکین شامل ہوں, ٹھیک, بائی پارٹیزن, اور وہ آئندہ 3 دنوں کے اندر چیئرمین کو بلا کے پوچھے کہ تم نے پورے ملک کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہ کیا حرکت کی ہے. صحیح. اور اس کے بعد آپ موو کرتے ہیں, وائس ووٹ ہوتی ہے, آپ کی میجورٹی بیٹھی ہوئی تھی, کورم پورا ہوتا, اس کے بعد ارے بھی تھا, سب کچھ تھا, ٹھیک ہے, نہ کرے نا تو پھر بیٹھے کیوں ہوئے تھے سارا دن؟ نہیں, ٹھیک, why didn't he do this? بھئی وائس ووٹ ہونا تھا نا. اچھا, اس میں اسد عمر نے کہا نہیں صاحب دیکھیے, یہ جب کل آئندہ جب یہ آئیں گے نا یہاں پہ, تو جب ان کی پیشی ہوگی نا پھر میں پوچھوں گا کہ یہ یوں کھڑے ہو گئے یا نہیں, اور یہ آئیں گے نہیں, اور کسی سے اور یہی لائے گا انہیں. یہی نوید قمر نے کہا ہم نے ذرا پارٹی سے پتہ کرنا ہے, وہ ہمیشہ ان کی سٹینڈرڈ لائن ہوتی ہے بہت پارٹی والوں کی کہ ہم ذرا پارٹی سے مشاورت کر کے آپ کو بتا دیں. 2 یا 3 دن بعد تمہیں سین سے چیخنے کی صدائیں آئیں گی انہی صاحب کے بارے میں, دیکھ لینا. صحیح ہے, زیادہ سے زیادہ ہفتے کی بات ہے. اور جیسے ہی الیکشن مہم شروع ہوگی نا تو اتنی صدائیں آ رہی ہوں گی ہر جگہ سے, او بھائی میرے, آپ اپنے آپ کو ساورن ہاؤس کہتے ہو, تو ڈو اٹ, کہتے ہو کہ سب سے بالادست ادارہ ہے, آپ شاہد خاقان عباسی پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں نہیں آئے ہو, مجھے صرف اسمبلی کو رپورٹ کرتے ہوئے پتا ہے کہ رول 244 ہے, تم جس کا حوالہ دیا ہے آپ نے وزیر اعظم صاحب, ڈو اٹ. اس کے آج آپ نے کمیٹی بنانی تھی. He is bound to come, appear. کیوں؟ اگر نہیں آتے اس وقت بجٹ یہ پاس ہونا ہے, یہ نہیں آتا, جسٹس جاوید اقبال آپ سسپینڈ کر دے گئے کہ نہیں, ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو اس سال کا بجٹ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, وہ آئے گا پھر.
مطلب نہیں آئے گا. بغاوت کا مقدمہ چلاؤ اس وقت, پاکستان کو ڈیفیم کیا اس شخص نے, ایز پرائم منسٹر FIR لکھواؤ. کیا بات کرتے ہیں یہ, انہوں نے معصوم بھی بننا ہوتا ہے. ویسے ابھی مجھے بات چل رہی ہے, ابھی چونکہ حتمی نہیں ہے, غیر سرکاری ہے, جو کام کرنا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے. سنا علی جہانگیر صدیقی کا اگریمہ آ گیا ہے, اور وہ چارج لینے والے ہیں. تو شاید خاقان عباسی صاحب آپ بولے تو ہیں, اور اتنے بھی نہیں. اگر یہ جو ابھی بات جس کو میں نے بھی کنفرم کرنا ہے, باقی چیزوں کا تو میرے پاس مواد ہے, ٹھیک ہے, تو آج آپ کمیٹی بنوا کے ہاؤس سے کیوں نہیں باہر آئے؟ بیکاز وہ ٹوکن کانڈمنیشن تھی. یہ آپ نے بس ایک تقریر کرنی تھی, کاروائی ڈالنی تھی, تاکہ میاں صاحب کو بھی بتا دیں جی میں تو کہ میں تو بڑا, بس یہی ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ڈیر اگر یہ بالادست ادارہ ہے. The whole concept of democracy is parliamentary supremacy. No taxation without representation. نیب کا پورا بجٹ قومی اسمبلی منظور کرتی ہے, روک دو, ٹھیک ہے, کو نہیں پاس کرتے. چلیں جی بریک لیتے ہیں نصرت صاحب, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, اب وہ مسئلہ یہ ہے بی بی کہ یہ تو ہو گیا اس معاملے میں. اب میں تو صرف یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا کہ ہر طرف جو ہے نا, ہر طرف معاملات جو ہیں وہ یعنی کہ تماشے. ایک دوسرے صاحب ان سے غلطی ہو گئی, اگر وہ ایشو کر دیتے کہ ہم اچھا غلطی ہو گئی, خبر غلط تھی تو ختم ہو جاتی بات. انہوں نے بھی تو ایک عجیب و غریب آج وضاحت دی نا, مطلب اس کی وہ جو میں جان بوجھ کر SHO بھی تھوڑا سا سوچتا ہے, میں جان بوجھ کر SHO کے بجائے ASI کہہ رہا ہوں. چھوٹا تھانے دار جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایک SHO بننے کی خواہش ہوتی ہے, صحیح, تو وہ زیادہ وہ ذرا ایکٹیو. بالکل ٹھیک ہے. یہ اقتدار کے نشے میں ہے, رونت آ گئی ہے کہ جی ان کو خدا نے جیسے ودیعت دے دیا ہے کہ یہ اس ملک سے کرپشن کا صفایا کریں. اور انگریزی کا محاورہ ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں سے بچ کر رہو جو نیک نیتی کے ساتھ جو ہے, کیونکہ نیک نیتی سے بنایا ہوا راستہ ہی جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. یہ جو خود کو پارسا بن کے جب دوسروں طرف ہر طرف نیکیاں پھیلانے آتے ہیں نا, ان میں ایک رونت آتی ہے. پورا ہمارے باقاعدہ صوفی سکول آف تھاٹ میں ایک ملامتی سکول ہی یہی ہے کہ جی خود کو وہ جو سیلف رائٹس ایٹیٹیوڈ سے بچاؤ, اور گناہ کے بارے میں سوچو کہ یار نہیں ہم انسان ہیں اور خطا کے پتلے ہیں, تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم معصوم نہیں ہیں, ہم معصوم صفت نہیں ہو سکتے. بہرحال ایک کال جلدی سے لے لیں پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. ہلو ہلو جی, السلام علیکم جی. ہلو ہلو, میں آپ کو السلام علیکم. وعلیکم. یہ جاوید صاحب بول رہے ہیں؟ جی سر جاوید, آپ آن ایئر میرے ساتھ بات کر رہے ہیں لائیو. سر میں آپ کی بس یہ شکل تو دیکھ رہا ہوں, بس آواز آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کس بات کہ آج میرا دل خوش ہو گیا کہ واقعی کوئی اینکر جو ہے نا اس پاکستان میں موجود ہے. ارے بھائی, لیکن جو بکاؤ مال اینکر جو ہے نا, ارے بھائی خدا کی قسم سے میں خود بھی کافی بکنے کو تیار بیٹھا ہوں. میری بات سنیں, بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے محبت کی, احسان مند, بڑی مہربانی. لیکن میں ابھی یہی بات کر رہا تھا, میں خود ڈھونڈ رہا ہوں آج کل خریدار تاکہ جلدی سے ریٹائرمنٹ کا بندوبست ہو. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے شفقت کی, آپ نے محبت کی, آپ کا احسان. اچھا, اب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف ان کا ASI پن, چھوٹا تھانے دار نکا جا دورو آندہ تے لگے تھانے دار نہیں صحیح ہو, وہ گانا چلا تھا, کالی کوڑی تے کاٹھی تلے دار نہیں صحیح دورو آندہ تے لگے. تو یہ جاوید اقبال صاحب کے وہ حالات ہیں. اور لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر یہ اختیار کا گھوڑا جب سٹ پر دوڑ رہا ہے اور اس کے پاس آپ کے روکنے کے تمام جب وسائل موجود, یہ بتا رہا ہوں نا رول, تو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ راستے میں بیٹھے کہ جی وہ ہمارے دیکھیں گاؤں میں نا سیلاب آ گیا تھا, تو یہ دیکھیں, یہ ایکس رے دیکھیں. او بھائی, یو آر
alleged to be, آپ پہ الزام ہے کہ آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ قائد ایوان ہیں, آپ اس ملک کے سب سے بالادست ادارے کے سربراہ ہیں, آپ کے پاس انیبلنگ جو ہے لا موجود ہے. آج آپ موشن کرتے کہ 3 دنوں کے اندر اندر ایک 7 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی دے کے اور یہ انویسٹیگیٹ کرے, کیونکہ اس سے آپ نے پاکستان کو ڈی فیم کیا ہے. ورلڈ بینک کو تردید کرنا پڑ رہی ہے اور پورے بھارت میں اس وقت ہمارا مذاق اڑ رہا ہے کہ جی وہ کتنے گئے پیسے, $5 ارب مودی نے جیب میں تو نہیں ڈال لیے وغیرہ وغیرہ, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ادھر بھی حالات ویسے ہی, اور جب اس طرح کے سیاستدان ہوں گے یہی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں چھوٹا ایسا ہی بیٹھے نہیں, ان کے اندر بھی خوف بیٹھے ہوتے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہ رہے نا ان کو, مطلب آپ ان کو کلیئر ہیڈڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ ایبڈو پہ پابندیاں لگی تھی, سارے سیاستدان انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم بس ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا جی یا تو مقدمے چلیں گے یا گھر بیٹھو 7 سال تک. 2 سیاستدانوں نے کہا نہیں جی, وائی, ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی. ایک ظہور لائی مرحوم تھے, دوسرے حسین شہید سہروردی تھے, وہ پیش ہوئے عدالت میں. ان پہ جا کے جی آپ نے لائسنس دیا وہ فلانا پرمٹ امپورٹ ایکسپورٹ اس زمانے میں ہوتے, انہوں نے کہا ہاں دیا, میں نے سائن کیے تھے. انہوں نے کہا جی تو بس. انہوں نے کہا لیکن یہ تو پوچھو پہلی سفارش کس سے آئی تھی. انہوں نے کہا جی اسکندر مرزا نے کی تھی, تو ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے پھر بھی وقت لیا. اس کے بعد دوسرا سفارشی اس کا جو تھا وہ ایوب خان تھا, وہ اس وقت آرمی چیف بھی تھا اور وزیر دفاع بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے کی تھی, آئے انہیں کہیں جرا کریں میرے ساتھ, دن دے, میرے پاس سارا ریکارڈ. اچھا وہ بہت پائے کے وکیل بھی تھے. اس کے بعد سے ان کا مقدمہ ہی نہیں ہوا, یعنی آئندہ کی تاریخ ہی نہیں پڑی. تو جس آدمی کا ضمیر صاف ہوتا ہے نا, پھر ایسے کر سکتا ہے کام. وہ پھر کہتا ہے کہ ارے بھائی کہاں سے یہ آپ کر کے کہاں چلے گئے. تو شاہد خاقان نے اور پھر یا معاملہ ترجیحات کا ہوتا ہے. تو اقتدار کے ان آخری دنوں میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی ترجیح جو ہے وہ احتساب چیئرمین کو لگام ڈالنا نہیں کہ صاحب خدا کا واسطہ آپ کو اقتدار ملا ہے تو فرعون نہ بنے, یہ بھی نہ کریں کہ آپ بالکل تماشے لگاتے رہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کی ترجیحات میں شاید علی جہانگیر صدیقی کی اپائنٹمنٹ تھی. اور کیوں کہ 2-3 ہفتے کے لیے بہرحال بریک لیں اور پھر چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بھیا, زیادہ دیوانہ میں غصے میں اس لیے بھی ہو گیا ہوں کہ بخدا میں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے سارے لوگ تو اسی موضوع پر وہ اتنا بڑا ایشو اور دنیا میں سب سے بڑی خبر ہے, اور آج ہم سارے میں تو بخدا اپنا سارا پروگرام جو ہے میں ٹرمپ کی کل کی اس پہ وہ کرنا چاہ رہا تھا. چلو اس پہ لیکن ویسے یہ ایک آن گوئنگ سٹوری ہے, یہ کوئی آج ختم نہیں ہوئی. ہم کل کر لیں گے. ہمارے ہاں وہ یعنی نکاح تھانے دار وہ یہ بھی تو ٹرمپ جیسی حرکتیں کر رہے ہیں نا, ایک جیسی ہیں کہ جیسے کہ وہ بھی جو اس کے دل میں آتا کر دیتا ہے, یہ بھی وہی کر رہے ہیں. یعنی چلتے پھرتے ٹرمپ ہی ہیں, جیسے جاوید اقبال ٹرمپ who trips a lot, مطلب یہی ہے ٹرمپ ٹرمپس. لیکن اس میں جو ہے اب میرا خیال ہے کہ ایران سے متعلقہ پہلو کو ہم بعد میں لے لیں گے. رائٹ, وہ تو ویسے بھی اب تک سے ایک کال لے لیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی سر. جاوید صاحب. جی بھیا. نوشاد بول رہا ہوں جی, اٹک سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. جی جی. ابھی وہ 4.9 بلین ارب والی جو بات کر رہے ہیں آپ, یہ اس نیب سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے نکال کے لے آیا ہے, اوپر سے کوئی تجھے کس نے مسئلہ ہے کہ کہا کہ یہ سر وہ بتایا انہوں نے, اخبار میں آیا تھا. ہاں جی ہاں جی. کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے وہ کالم نگار کا نام بھی بتایا ہے اس سے. لیکن ایک بات ثابت ہوتا ہے کہ جسٹس جاوید پورے ملک کی جا کے ہسائی کرا دی اس آدمی نے. سر وہ ہسائی کروا دی, لیکن اب مصیبت یہ ہے نا کہ اخبار یہ بہت پڑھتے ہیں اور اخبارات میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ پر اعتبار کرتے ہیں. صاحب اس وجہ سے اب ہو جاتی ہے زیادتی. لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جسٹس جاوید اقبال ٹرمپ صاحب جو ہیں ہمارے ملک کے اخبارات کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں.
تو بہرحال چلیں اچھی بات ہے, چلیں کوئی شخص اخبار تو پڑھتا ہے, ہمارا تو خیال تھا لوگ. اچھا میں اس میں صرف یہ کہہ رہا تھا اسی سال سے پڑھنا شروع کیا, مجھے اس میں جو پریشانی ہوئی کہ نہیں وہ ڈان تو نہیں پڑھتے انگریزی میں ہے نا, تو دیکھیں یہ قومی زبان کو زیادہ وہ یعنی پروموٹ کرتے ہیں نا. دیکھو اردو اخبارات, اردو زبان, یہ بھی قومی ایک شاید نیا پڑھنا شروع کیا انہوں نے اخبار ابھی اسی آج تو نے فارغ ہوئے کیا ہونا کہ یار میں یہ کام تو کوئی اور کرے گا تو ساتھ میں تو میں تو دفتر میں اڈا. اچھا خیر وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے جو زیادہ فکر یہ ہوئی کہ کل اس نے اپنی تقریر میں وہ کہا تھا, اب پتہ نہیں ہمارے پاس وقت ہے ہم اس کو چلا نہیں پائیں گے, اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ میں تو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس سے مجھے صرف ایک بات یاد آئی کہ اس سال کے آغاز میں اس منحوس نے یہ پاکستان کے بارے میں 2 بہت ہی بیہودہ ٹویٹ دیے تھے. جی تو ہماری تو وہ میرے دل میں آج یہ تھا کہ تجھ کو یعنی پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ, تو میں اس پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم اب ختم ہو گیا تو کل کر لیں گے. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.